अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज दो अहम मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। 15 अगस्त के बाद जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बदली है, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के शहरियों के लिए, बासियों के लिए, बल्कि पूरे ख़ित्ते के लिए, और पूरे ख़ित्ते के लिए भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जब से हमने देखा कि काबुल के ऊपर अफ़गान तालिबान का जो कब्ज़ा है वो हुआ है, उसके बाद से पूरे ख़ित्ते की और पूरी दुनिया की जो सियासत है उसका जो महवर है अफ़गानिस्तान, और एक फ़्लैश पॉइंट बन चुका है अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के लिए। मगर वहाँ के जो हालात हैं वो ख़ास से कोई अच्छे नहीं हैं। तालिबान पूरी दुनिया को ये यकीन दहानी तो करवा रहे हैं कि उनकी हुकूमत के बाद, उनके इक़्तिदार में आ जाने के बाद जो है वो गारंटी दे रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं, पूरी दुनिया को यकीन दिला रहे हैं कि हमारी जो सरज़मीन है वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। मगर उसके बावजूद अभी तक किसी भी मुल्क ने अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उसको मंजूर नहीं किया, जिसकी वजह से हमने देखा है कि वहाँ पर माली बहरान है, सेहत का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, हज़ारों की तादाद में मरीज़ हैं अस्पतालों के अंदर, ग़िज़ाई क़िल्लत है। ये तमाम जो चीज़ें हैं इसका सामना कर रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। इन तमाम चीज़ों के अंदर, इस तमाम तनाज़ुर में पाकिस्तान आलमी दुनिया से अपील भी कर रहा है कि अफ़गानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए। इस अमूर के ऊपर बात करेंगे, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, अफ़गान तालिबान के किरदार के ऊपर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसके ऊपर भी बात करेंगे टीटीपी के हवाले से। हमने देखा कि पहले मुज़ाकरात की बातें होती रहीं, क्या पैरामीटर्स से, कौन से पैमाने थे, कौन मुज़ाकरात कर रहा था। फ़कत एक बात थी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये जब बात कही तो उसी वक्त सारे मीडिया के अंदर ये ख़बरें भी गर्दिश करती रहीं कि पाकिस्तान के टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर कौन कर रहा है, किस पैमाने के ऊपर कर रहा है, कौन सी मुज़ाकराती टीम है जो तालिबान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रही है। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं थी। मगर फिर हमने देखा कि टीटीपी ने एक तरफ़ा ही जो है वो सीज़फायर जो मुआहदा हो चुका था पाकिस्तान के साथ उसको ख़त्म कर दिया, और उसके बाद उन्होंने एक दो कुछ कार्रवाइयाँ भी की हैं जिसको उन्होंने ख़ुद ऑन भी किया। इन तमाम तर नुकात के ऊपर बात करेंगे, और प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात। हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है, इस नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन हमारा जो आज के प्रोग्राम का जो महवर और जो मरकज़ होगा यही दो अहम मौज़ूआत होंगे। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है कालम निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है आसिफ खुर्शीद साहब। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ सर, शुरू कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर से। हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में सबसे पहले 15 अगस्त के बाद ख़ित्ते की सूरत हाल बदलती है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो बदलती है। तालिबान बार बार दुनिया को कह रहे हैं कि हमें तस्लीम कर लिया जाए, हमारे जो इक़दामात हैं हम दुनिया को एश्योर करेंगे, ऐसे नहीं होंगे, मगर उसके बावजूद दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगस्त के बाद से जब सूरत हाल सारी तब्दील हुई है, सही, बहुत सारे लोगों को ये सूरत हाल नज़र आ रही थी, लेकिन बदकिस्मती से ये कि इसका कोई इदराक उस तरह से अमली शक्ल में नज़र नहीं आया हमें जो कि किया जा रहा था। कुछ थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी हो गया, लेकिन यह कि होना था ये प्रोसेस, और ये दुनिया को पता था, लेकिन अमली लिहाज से इसके इक़दामात नहीं किए गए थे। पाकिस्तान ने दुनिया के हर फोरम के ऊपर आज से नहीं बल्कि आज से 2 साल पहले से ये कॉन्टीन्यूसली एक बड़ी आप कह लें कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी और स्टेटमेंट्स जारी की हैं कि अफ़गानिस्तान को हम पुरानी गलतियों के तौर पर दोबारा ना वो दोहराई जाएँ, ताकि ख़ित्ते को जो है वो फिर से उन हालात का सामना ना करना पड़े कि जो हमें पिछले गुज़श्ता 17-20 सालों से 17-20 सालों से करना पड़ा है। सही। अभी जो इस वक्त की सिचुएशन ये है कि सर्दियां जो है वो आ चुकी हैं, और आपको पता है अफ़गानिस्तान के बाद इलाकों में इंतहाई शदीद सर्दी होती है, और वहाँ पे ऑलरेडी जो है ख़ुराक और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं उस तरह से पूरी हो पाती। तो अब तो फिर भी एक ऐसी सूरत हाल है कि दुनिया की इमदाद जो है वो उन तक नहीं पहुँच रही अफ़गानिस्तान तक, और अफ़गानिस्तान के अपने जो पैसे हैं वो वहाँ पे अमेरिका में जो हैं वो फ़ंड्स जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं, और वो तकरीबन ग़ालिबन 10 करोड़ डॉलर की अमदाद बनती है, पैसे बनते हैं जो उनके फ्रीज़ किए गए हैं। इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि 23 मिलियन जो अफराद हैं वो इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का जो है वो शिकार हैं, और ये उनकी आबादी वो है जो उनके पूरे मुल्क से निसफ से ज़्यादा आबादी बनती है। और जब सर्दियाँ मज़ीद इससे बढ़ेंगी, आगे दिसंबर के महीने के बाद जनवरी का महीना आएगा, तो ये तादाद कितनी जो है ना वो ख़तरनाक फिगर पर पहुंच सकती है, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप आते हैं दूसरी तरफ कि दुनिया उनको तस्लीम नहीं करी। ये बात बिल्कुल ठीक है
کہ طالبان نے جو وعدے کیے تھے، جو دنیا کو اسٹیٹمنٹ دی تھیں، ان کے مطابق کبھی اس طرح کی ان کی گورنمنٹ نہیں ہوئی. یہ بات بالکل بجا ہے. لیکن دنیا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ 4 مہینے یا 5 مہینے یہ کافی نہیں ہوتے اپنی حکومت کو اسٹیبل کرنے کے لیے. دوسری بات، جو انسانی بحران وہاں پہ پیدا ہو رہا ہے، وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا تھا کہ انکنڈیشنل امداد کرنی چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ مشروط نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں 2 طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں، ایک لانگ ٹرم ہے اور ایک شارٹ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم میں تو فوری طور پر یہ ہے کہ ان کو جو ہیلتھ فیسلٹیز وہ ہے وہ پرووائڈ کی جائیں، اور ان کو جو خوراک کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں. جب تک دنیا اس طرف نہیں آئے گی اس وقت تک یہ بحران جو ہے وہ ختم بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کل جس طرح سے ہمارے فارن منسٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بحران اس پورے خطے کو اور پھر دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. پاکستان پہلے ہی 40 لاکھ مہاجرین، افغان مہاجرین کو جو ہے ان کی پرورش لیکن کر اس رہے کے ہیں. ساتھ یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ نہیں ہے کہ ہم عالمی دنیا کی تو بات کر لیتے ہیں کہ افغانستان کو جو ہے وہ افغان طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ایک حکومت کی حیثیت سے، خطے کے ممالک بھی کوئی واضح پوزیشن لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تحفظات سبھی اظہار کر رہے ہیں، چاہے ان کے اندر پاکستان ہے، ایران ہے، چین ہے، مگر کوئی ہمیں لاہ عمل خطے کے ممالک کے حوالے سے بھی کوئی مرتب کرتا ہوا نظر نہیں آتا جو افغانستان کے لیے خاص ہو. اجلاس کر لینا آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ دنیا ڈری ہوئی ہے. طالبان کا جو ماضی تھا وہ دنیا کے لیے بڑا ہاریبل تھا، خوفناک تھا. تو طالبان کو وقت لگے گا اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنا جو امیج ہے وہ پازیٹیو اور سافٹ امیج دنیا کو دکھانے کے لیے. تاہم یہ ضروری ہے کہ میں نے آپ سے بات کی کہ جو شارٹ ٹرم میں اس وقت جو ان کی ضرورت ہے وہ ہے ان کو خوراک، صحت کی سہولیات، تاکہ وہاں پہ انسانی بحران پیدا نہ ہو. اب ہمیں دنیا کو، خاص طور پر ویسٹ کو اور امریکہ کو اور یونائٹڈ نیشن کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ان کو جو ہم ان کے ساتھ جو کنڈیشنل یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کی آزادی کی بات ہو، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو، وہ دوسری قوتوں کو حکومت میں لانے کی بات ہو، اس سے ہٹ کے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ان کے لوگوں کو خوراک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ کل صوبہ تخار میں جو صورتحال خوراک کے حوالے سے، لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے اور روٹی کی تلاش میں تھے سارے. تو یہ ہر صوبے میں تقریباً ایسی ہی صورتحال ہے. خود کابل میں جو وہاں پہ جو ایک طبقہ تو ہے نا جو بہت، جن کو چیزیں جن کے پاس موجود ہیں، لیکن عام عوام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 5% کابل کی میں بات بھی کی جو جا رہی ہے کہ 5% ایسے ہیں جن کو خوراک میسر ہے، شاید یہ لیکن 5% بھی آنے والے دنوں میں تعداد کم ہو کے 2% رہ جائے گی، کیونکہ سردیوں کا معاملہ ہے اور خوراک وہاں تک پہنچ. دوسری بات یہ ہے، ایک اور بڑی چیز، اہم چیز ہے، یہ جو تسلیم نہ کرنا ہے اس کی حکومت کو طالبان کی، اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہیں، اور جو ریجنل این جی اوز ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہ جو ہے اسسٹنٹ فراہم کریں یا ہم فنڈز لے کے جائیں یا ہم غذا فوڈ لے کے جائیں تو کل کو ہمارے اوپر وہ جو ایک پابندیوں والی صورتحال ہے وہ ہمارے اوپر نہ آ جائے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے، اس کو واضح سٹینس لینے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھایا ہے اور او آئی سی کا اجلاس پاکستان میں طلب کیا ہے، جس کی بنیادی وجہ کل ہمارے فارن منسٹر نے بھی بتائی ہے کہ یہی ہے کہ اس انسانی بحران کو روکنا ہے. دیکھیں ہم بات کر رہے تھے، ہم 40 لاکھ پہلے ہی افغان مہاجرین کو پال رہے ہیں. اگر پاکستان میں کی طرف یہ اکنامک ایک فلو دوبارہ سے پھر آتا ہے، یہاں بھی آئے گا اور پھر یہ یورپین کنٹریز کے دروازوں پہ بھی دستک دے گا. اور جو مائیگرنٹس ہیں وہ پہلے بھی ان کے پاس فلو اتنا زیادہ ہے کہ وہ سنبھال نہیں پا رہے. سر ابھی بھی افغان طالبان ایک بڑی تعداد میں وہاں پر ہیں، ان کے دستک جو ہے وہ دی جا رہی دروازے کے اوپر. لیکن میں اس حوالے سے بھی آپ سے سوال ضرور کروں گا، لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا، جب ہم خطے کے ممالک کی بات کرتے ہیں تو تجارت کی حد تک تو ہو رہا ہے سارا جو معاملہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ طالبان جو قیادت ہے وہ اس حد تک اپنے ذہن میں کوئی پالیسی، کوئی میکنزم بنائے ہوئے ہے جس سے وہ اپنے ملک کے جو شہری ہیں ان کے لیے کوئی وسائل پیدا کر سکے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جو بڑے جو دماغ تھے وہ تو چلے گئے بیرون ملک میں. افغان طالبان کے پاس ایسی کیا پالیسی؟ اگر 4-5 مہینے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس حد تک جو ہے وہ ناکافی ہوں گے مرتب کرنے کے ماڈل کے لیے، لیکن کم از کم یہ تو کیا جا سکتا تھا جو ملکی جو ذخائر ہیں اسی حوالے سے کوئی ایسا میکنزم بن جاتا کہ کچھ لوگوں کو روزگار، خوراک، ایسی چیزیں جو ہیں اس کی یقینی ہوتی. دیکھیں وہاں کے جو بینکس ہیں انہوں نے لین دین بند کیا ہوا ہے، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے. اور بہت وہ کہ اگر وہاں سے وڈرا بھی کوئی کرتا ہے پیسے تو اس کی لیمٹس مقرر ہیں.
اب طالبان حکومت کی ہم جہاں تک بات کریں تو وہ تو ابھی فی الوقت ان کی ساری پوزیشن یہی ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ریکگنائز کروا لیں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ان کو ایک بڑا وہاں پہ ایک اور کرائسس کا جو سامنا ہے وہ داعش کی صورت میں ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ افغانستان میں شروع میں جب طالبان آئے تھے تو اس کے بعد ایک القاعدہ کا فنومینا وہاں پہ سامنے آیا, دنیا کے سامنے آیا, اور دہشت گردی کی شکل میں اس طرح سے آیا. القاعدہ کے بعد جو اگلا بڑا اس سے بھی زیادہ مرحلہ تھا وہ داعش کا تھا. ان دونوں کی سوچ اور فکر میں بنیادی چیزوں کا تو ایک ہو سکتی ہیں لیکن پریکٹس میں ان چیزوں کی بہت فرق تھا. اب طالبان کو وہاں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ داعش کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے حوالے سے ہے. اچھا, کچھ جگہوں پہ طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں اور یہ طالبان کی قیادت کو دیکھنا چاہیے. اگرچہ وہ علاقائی سطح پہ ہیں لیکن طالبان کو اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم اس وقت قوت میں ہیں, پاور میں ہیں اور ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم ہی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. خاص طور پر یہ چیز کہ ہم ہی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, ایسے ایلیمنٹس کو جو ان کے حیثیت کو اور ان کی اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہوئے ایسے کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ خواتین کو مارنے کی بات ہے, یا کچھ ایسے ایکٹیوسٹ جو ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں, ان کو پکڑنے کی بات ہے. جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشن ہیں ان کو بند کرنے کی بات ہے. یا ایک اور بڑی جو چیز ہے کہ بہت اعلیٰ سطح کے اوپر خواتین کی نمائندگی موجود نہیں ہے. یہ اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ طالبان کو کرنے چاہیے تاکہ دنیا کو وہ انشور کروا سکیں کہ عملی طور پر بھی ہم یہ کام کریں جس کے ہم وعدے اور دعوے ہم نے کیے تھے. تو افغانستان کی جو قیادت ہے, طالبان کی جو قیادت ہے, ان کا سارا اس وقت فوکس تو یہی ہے کہ ہم یہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. لیکن جب یہ فوکس ہے تو پھر وہی بات ہے کہ ترجیحات میں یہ چیزیں شامل کیوں نہیں ہے جو دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ سے؟ ایسے اقدامات بھی آپ کو نظر نہیں آتے, کابینہ آپ کی ویسی نہیں ہے جیسے کہ دنیا نے آپ سے ڈیمانڈ کیا تھا. لیکن اس حوالے سے داعش کے حوالے سے آپ نے بات کی, داعش یقینی طور پر خطرہ ہو سکتی ہے, لیکن افغان طالبان تو یہ بڑے پر امید اور اطمینان سے بات کہتے ہیں کہ داعش ہمارے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قندھار جیسے جہاں پر طالبان کا جنم ہوا تھا وہاں بھی داعش اپنی کارروائیاں کر چکی ہے. تو اپنے ملک کے اندر رٹ قائم کرنا طالبان کے لیے کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے؟ دیکھیں, طالبان کی ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بہت شروع کی حکومت ہے اور نو آموز حکومت ہے. ابھی ان کے پاس سورسز بھی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے دوسری قوتوں کے پاس ہوتے ہیں یا کسی کنٹری کے پاس ہوتے ہیں. جو ریاست کی جو سورسز ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ابھی اس طرح سے نہیں ہیں. یہ ہمیں بات کو تسلیم کرنا چاہیے. اور ان کے پاس ایک گریلا جنگ لڑنے کی صلاحیت تو موجود ہے, لیکن شہروں کے اندر اس طرح کے کرائم کو کنٹرول کرنا, اس طرح کے ٹیررزم کو کنٹرول کرنا, میرا خیال ابھی ان کے پاس یہ سورسز نہیں ہیں. دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ابھی آپ بڑے بڑے ممالک کی دیکھ لیں کہ جہاں پہ بھی داعش موجود ہے وہاں پہ بھی ان پہ اوپر قابو پانے کے لیے ایک عرصہ چاہیے, ایک ٹائم چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت چاہیے. ہم نے 17-18 سال جو ہے وار اگینسٹ ٹیررسٹ ہم نے یہاں پہ لڑی ہے پاکستان میں, اور اس کے بعد جا کے ہم ان ایلیمنٹس کو جو ہے وہ اس حد تک پہنچا سکیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم جنگ ان کو ہرا چکے ہیں. تو یہ بڑا ایک چیلنج ان کے لیے بہت زیادہ ہے. مزید بھی نکات کے اوپر بات کریں گے. ناظرین وقت ایک بریک ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ہم بات کر رہے تھے افغان طالبان کے حوالے سے اور بالخصوص افغانستان کے شہریوں کو اس وقت جس مشکلات کا سامنا ہے. ہم نے دیکھا کہ اسپتال میں مریضوں کی بڑی تعداد موجود ہے, غذائی قلت کا سامنا ہے, اور اقوام متحدہ بھی بار بار عالمی دنیا کو متنبہ کر رہا ہے کہ اگر اقدامات نہ کیے گئے, افغانستان کی امداد کو بحال نہ کیا گیا تو انسانی بحران بڑی حد تک جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے موسم کے حوالے سے کافی سرترین ہوتا جا رہا ہے, اور یہ مزید بھی آنے والے دنوں میں ہوگا. اس حوالے سے مزید بھی جو صورتحال ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. آصف خورشید صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ داعش کے حوالے سے بھی اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی, مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خود افغانستان کے جو اپنے جو شہری ہیں, جب 15 اگست کی صورتحال بدلتی ہے, بڑے بڑے جو لوگ ہیں, دماغ ہیں, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ باہر چلے جاتے ہیں یا باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں.
حالیہ دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے جو شہری جو یہاں پر موجود تھے اب یورپ کے اندر ہیں، انہوں نے بھی وہاں پر بیٹھ کے کچھ ایسے بیانات دیے ہیں جن کی وجہ سے طالبان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، خود افغانستان کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں مہاجرین ان کو نکالا جا رہا ہے یورپ کے اندر سے۔ ہم نے دیکھا کہ طالبان کے اوپر پابندی لگائی جائے، پاکستان کے اوپر پابندی لگائی جائے، ISI کے اوپر پابندی لگائی جائے، تو ایسے جو نعرے وہاں کے افغانستان کے لوگ کہہ رہے ہیں، اپنے ملک کے شہریوں کا احساس تک نہیں ہے انہیں کیا؟ دیکھیں ایک بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو برین ڈرین ہوا ہے افغانستان میں، یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا المیہ تھا۔ اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن یہ افغانستان کے لیے اور طالبان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے لیول کے اوپر ان کا اس واقعے کے بعد جو ہے اتنے لوگوں کے جانے کے بعد، ایک تو یہ ہے کہ ملک میں قلت آئی ہے، قحط و رجال جسے ہم کہتے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ موجود ہے کہ وہاں پہ جو اسکلڈ اور ایجوکیٹڈ افراد ہیں ان کی وہاں پہ کمی ہوئی ہے، اور وہ جو نظام سنبھالنے والے لوگ ہیں وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ طالبان کا امیج انٹرنیشنلی جو ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹو میں آیا ہے۔ ڈیفینیٹلی جو وہاں پہ آرگنائزیشن کام کرتی ہیں، انٹرنیشنل NGOs جو ہیں، وہ ان چیزوں کو بڑا آبزرو کرتی ہیں اور ان کو بڑا میٹر کرتی ہیں یہ چیزیں۔ لیکن وہ لوگ جو یہاں سے گئے ہیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ انہوں نے جلدی میں یہ سارا کچھ کیا ہے۔ طالبان جب آئے ہیں، ان کی حکومت کا یہ سب سے بڑا ایشو رہا ہے، ہم کی جو اشرف غنی کی حکومت ہے، کہ انہوں نے کوئی پراپر اس کا کوئی میکنزم تیار نہیں کیا تھا، اور جلدی میں کسی کو توقع نہیں تھی اس بات کی کہ یہ تو طے تھا کہ اگست کے گزرنے کے بعد یہ معاملات حالات ہوں گے، لیکن اتنی جلدی جو ہے وہ ملک اس طرح سے ہینڈ اوور کر دینا اور خود نکل جانا، یہ پچھلی گورنمنٹ کا بھی کچھ اس میں بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے کچھ آگے سے کوئی ایسی چیز اپنی قوم کے لیے جن پر وہ حکومت کرتے رہے اتنے سالوں سے، ان کے لیے کچھ سوچا بھی نہیں، اور فوری طور پر اپنے ایسٹس اور اپنی چیزیں جو ہے وہ نکالنے میں زیادہ دلچسپی دکھائی۔ اب آتے ہیں طالبان کی طرف۔ طالبان نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کو یہ یقین دہانی کروا کے واپس لائیں، اور آپ نے دیکھا وہاں پہ ایک ایسا کچھ اس وجہ سے جلدی میں نکلنے وجہ سے کچھ سانحات بھی ہوئے، اور وہ بڑا ایک جو ہے نا دلخراش واقعات تھے دنیا کے لیے، اور خاص طور پر انسانی تاریخ میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بڑے دلخراش واقعات تھے۔ طالبان یقین دہانی تو کروا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ آنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں کسی بھی ملک کے جو مائیگرنٹس ہوتے ہیں، وہ پاکستان سے ہوں، وہ کسی اور ملک سے ہوں، جہاں کہیں پہ بھی بحران آتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں، لیکن کہیں بھی آتا ہے، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انٹرنیشنلی کچھ لوگ تو ایکسیپٹ کر لیے جاتے ہیں، لیکن سارے لوگوں کو دنیا مینج نہیں کر سکتی۔ ان کا اپنا گھر ہی ہوتا ہے جہاں انہیں مینج کیا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں کو واپس آنا چاہیے، اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنے لوگوں کے لیے، اور اس لیے کہ دنیا میں ان کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کیا جا سکے، اور دنیا کی جو انٹرنیشنل NGOs ہیں وہ ان کے ملک کا رخ کر سکیں۔ وہ اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو یہ اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ وہاں پہ جو سابق حکومت ہے ان کی بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے معاملات میں اپنی عوام کو جو ہے نا وہ بے سہارا چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ طالبان آئے ہیں، ڈیفینیٹلی انہوں نے آنا تھا، یہ دنیا دیکھ رہی تھی، اس کا ادراک کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے جب شروع میں ہم نے کہا کہ پریکٹیکلی کسی نے بھی کچھ نہیں کیا۔ انٹرنیشنل جو فورسز ہیں انہوں نے تو یہاں سے نکل جانا تھا۔ اچھا، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یقیناً طور پر تو سبھی کو معلوم تھا کہ طالبان نے آنے کوئی پیشگوئی کر رہا تھا کہ اگست کے گزر جانے کے بعد ہوگا، یا 31 اگست تک، یا 31 اگست کے بعد کی بات ہے کہ طالبان آ جائیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ ایک کافی لمبا عرصہ مذاکرات چلے ہیں، دوحہ مذاکرات ہوئے ہیں، قطر کے اندر طالبان کا آفس رہا، انہوں نے سفارتی خارجہ پالیسی کسی حد تک اگر سیکھی ہے تو کہا جائے کہ وہیں سے انہوں نے سیکھی، اور وہیں سے انہوں نے دنیا سے بات بھی کی ہے۔ تو دنیا کو نہیں پتا تھا کہ جو مذاکرات ہم کر رہے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے، طالبان کیا چاہتے ہیں۔ طالبان نے اپنی ڈیمانڈ پہلے دن سے ان کے آگے رکھی تھی، دنیا نے ان کے بھی سامنے رکھی تھی، تو اس کے باوجود محرکات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا امداد کو بند کر دینا، کسی بھی بین الاقوامی یا دیگر کسی ملک کا ان کو ایکسیپٹ نہ کرنا، یہ باتیں تو پہلے دن سے طے ہو رہی تھیں، تو پھر کیا محرکات بنے کہ دنیا بالکل پیچھے ہٹ گئی ہے؟ دیکھیں اس میں ہم جو علاقائی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اس وقت ایک بحث چل رہی ہے پاکستان میں بھی کہ 2 بلاکس بن رہے ہیں، ایک امریکن کا، ایک چائنیز کا۔ پہلے وہ رشیا اس کو لیڈ کر رہا تھا، اب چائنیز کے اوپر بات آ رہی ہے۔ دیکھیں بہت
ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، بہت ضروری ہے یہ سمجھنا، جو امریکہ ہے یا ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ڈیفینیٹلی یہ بات تو کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے لیے یا ہم انسانی جو ہے زندگی ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اور پولیٹکس میں یہ نہیں ہے، پریکٹیکلی اور پولیٹکس میں یہ نہیں ہے. صحیح. وہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت چائنیز جو ہے وہ اس پورے خطے کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک جو ہے نا انفلوئنس کر رہا ہے اس کے خطے، اور اکانومی کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ون بیلٹ ون روڈ یہیں سے وہ گزرے گا، اور سی پیک کے بعد وہ افغانستان اور تاجکستان، کرغستان، یہ سارے خطے کو کراس کرتے ہوئے وہ یورپین کنٹریز تک پہنچ جاتا ہے. صحیح. اب امریکہ کے اندر ان کے تھنک ٹینکس، ان کے جو ایکسٹریم ذہن رکھتے ہیں وہ بھی سارے وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور خود امریکہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے اس کو کنٹین کرنا ہے. یہ امریکہ کے لیے بڑا ضروری ہے. اب ساری چیزیں وہ طالبان کا چائنیز کے پاس جانا اور چائنیز کا ان کو سپورٹ کرنا، رشیا کا ان کو سپورٹ کرنا، یورپی یونین میں بھی اور خاص طور پر امریکہ میں بھی یہ چیز بھی دیکھی جا رہی ہے. اس تناظر میں بھی تو تھوڑا سا اس طالبان کو تسلیم کرنے سے ہچکچایا جا رہا ہے، اور اس طرف میرا خیال ان کی توجہ اتنی پریکٹیکلی اتنی توجہ نہیں دی جا رہی کہ ایک اور نیا جو بلاک ہے وہ چائنیز جس کو لیڈ کرے گا وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کی اسی بات سے مزید یہ بھی سوال نکلتا ہے، ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ جب وزیر خارجہ نے اسمبلی کے اندر اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ افغانستان میں امریکہ کا جو خلا ہے وہ پور کیا جا سکتا ہے چائنا کی صورت کے اندر، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چائنا سوویت یونین نہیں ہے، وہ امریکہ سوویت یونین نہیں ہے کہ جو اس کے افغانستان کے بعد جو وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا اور طاقت اس کی ختم ہو جائے گی. امریکہ آج بھی اسی طرح ایک معاشی طور پر پاور ہے، ادارے تمام جو ہیں فائنینس کے اس کے ماتحت ہیں. چائنا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ کا جو خلا ہے وہ پورا کر سکتا ہے، ایک ملک کو اتنی امداد دے سکتا ہے کہ وہ ملک اپنا جو ہے وہ چلا سکے؟ چائنا آپ کو اسٹیج کے اوپر نظر آتا ہے ابھی؟ دیکھیں اس کے حوالے سے ہمیں چائنا کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا. چین امریکہ کی طرح یا یورپین کنٹریز کی طرح امداد نہیں کرتا. صحیح. چین تجارت کے حوالے سے وہ اس اسٹریٹجی کے تحت وہ آگے قدم بڑھاتا ہے، اور تجارت کے حوالے سے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح اس نے سی پیک کا کیا اسی طرح سے وہ آگے ون بیلٹ ون روڈ کے اوپر جا رہا ہے. تو وہ چائنا یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ تجارت کے ساتھ اپنی جو ہے وہ ورتھ بنائے، اور اس فیلڈ میں جو ہے معاشی فیلڈ میں وہ اپنے آپ کو منوائے. اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی مارکیٹس کے اوپر جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کی اس وقت تجارتی جنگ بھی اس وقت پیک کے اوپر ہے. تو اس میں بظاہر چائنا امریکہ سے کہیں آگے ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ جہاں پہ اس کو چین کا خطرہ ہے، وہاں پہ ایشیا پیسیفک میں بھی جو اس کے الائز ہیں ان کا بھی اسے خطرہ ہے کہ وہ چائنا کی طرف ان کا جو ہے وہ انفلوئنس زیادہ ہو سکتا ہے، ان کا رجحان زیادہ ہو سکتا ہے اگر چائنا اگر اس سارے خطے کو کامیاب ہو جاتا ہے اس طرح سے اپنی تجارتی حوالے سے کنٹرول کرنے میں. تو یہ ایک بڑا خطرہ ہے ان کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں، کنیکٹڈ ہیں ساری. اس تجارتی جو چائنیز کی ہیجمنی ہو رہی ہے دنیا میں، امریکہ اس کو بھی بڑے قریب سے جو ہے آبزرو کر رہا ہے اور بڑا اس کو جو ہے دیکھ رہا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل انہی ممالک کے سر کے اوپر ایک نیا بلاک اس کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے اور امریکہ کا جو ہے انفلوئنس دنیا میں وہ ختم ہو جائے. یہ بھی ایک بڑی واضح اس کی. اچھا، یہ جو طالبان کا کابل کے اوپر آ جانا، کیونکہ مذاکرات تو پہلے دن سے چل رہے تھے، پھر باتیں یہ بھی ہو رہی تھیں کیونکہ اس خطے کے حوالے سے یہ خطے میں عدم استحکام رہے، یہ امریکہ کے حق کے اندر بہتر ہے چائنا کے حوالے سے. تو پھر اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان کو قیادت ان کے حوالے کر دینا یا ان کا آ جانا یہ امریکہ کے حق میں تھا، اسی لیے کوئی کسی قسم کی جو ہے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی گئی، ان کو بآسانی یہ کر دیا گیا. اشرف غنی باہر چلے گئے، اقتدار دے دیا گیا. اب مختلف پابندیوں کی صورت میں، اس طرح کرنے کی صورت میں تاکہ یہ خطے کے اندر عدم استحکام رہے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بیٹھک اہم ایک ہو چکی ہوئی ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان؟ دیکھیں یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے، میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا. جو میری انفارمیشن ہے یا جو میں نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے جب شروع سے اس تحریک کو دیکھ رہا ہوں، میرے خیال میں یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کیونکہ طالبان کے ساتھ تو چائنیز بھی بہت کلوز تھے،
امریکہ سے زیادہ کلوز رہے ہیں، رشیا بہت زیادہ کلوز رہا ہے چائنا کے ساتھ، پاکستان نے بڑا پازیٹیولی اس کو رول پلے کیا ہے اس سارے ڈائیلاگ میں، اور خود طالبان نے جیسے آپ نے خود پہلے کہا کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ڈپلومیسی انہوں نے یہیں سے سیکھی ہے، تو وہ خود اس بات کو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ ہم خطے میں ہم اس وقت فلیش پوائنٹ ہیں، خاص طور پر تجارت کے لیے، اور اگر یہ خطہ ہمارا بہتر ہوگا تو اس میں طالبان کو بھی فائدہ ہوگا اور پورے خطے کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اب بات سمجھنے کی یہ ہے، میرا یہ خیال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو جس طرح دنیا میں ریجنلزم کو زیادہ ترقی اس وقت مل رہی ہے، اس خطے کو بھی ریجنلزم کی طرف جانا چاہیے۔ جو ہمارے علاقائی پاورز ہیں اس میں ایران بھی ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، اگر انڈیا بھی ہے، انڈیا کا بھی ابھی ہم اس کو پازیٹیولی تو پریکٹیکل نہیں دیکھ سکتے، ان کی پریکٹس نہیں ہے پازیٹیولی، لیکن اس کو بھی چاہیے، اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے جو ایکسٹریمزم کے ہیں وہاں پہ ان کو کنٹرول کرتے ہوئے ڈیموکریٹک جو وے ہے اس کے طریقے سے وہ تجارتی چیزوں کو لے کے آئے آگے، تاکہ یہ پورا خطہ جو ہے، اور پھر سینٹرل ایشین کی سٹیٹس ہیں ہماری، وہ ساری کی ساری اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتی ہیں، رشیا اور چائنا ان کے ساتھ ملتے ہیں، تو ایک ایسا تجارتی ہب یہ بن جائے گا کہ آپ یورپی یونین کی ترقی جو ہے اس کو بھول جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں اس وجہ سے نظر نہیں آتا بھارت کے تناظر میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ اس کو پہلے ہی اپنا ایک پارٹنر کہہ چکا ہے تصویراتی طور کے اوپر۔ اس سے پہلے ہم نے ایک نقطے کے اوپر جس طرح ہم نے بات کی پروگرام کے آغاز میں کہ OIC کا ایک اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس کو کیسے دیکھتے ہیں، کتنا یہ مددگار ثابت ہوگا افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے عالمی دنیا کو باور کروانے کے لیے؟ دیکھیں OIC کے حوالے سے بہت ہی جذبات دنیا کے جو ہے نا وہ خاص طور پر امت مسلمہ میں بہت سرد پڑ چکے ہیں۔ OIC کا رول جو ہے وہ مختلف کرائسس میں وہ اتنا جو ہے وہ بہتر نہیں رہا، تاہم پاکستان نے چونکہ یہ سٹیپ لیا ہے، اچھا سٹیپ ہے اور لینا چاہیے تھا۔ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، وہاں کے عوام مسلمان بھی ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ تو ہے، لیکن جب تک ہمارے OIC کے جو ممبرس ہیں، جو ممبر سٹیٹ ہیں، خاص طور پر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی اور عرب ممالک کی، دبئی کی بات کر لیں، ہم UAE کی بات کر لیں، جتنے بھی یہ سٹیٹس ہیں، اگر انہوں نے آگے بڑھ کر انسانی بحران کو سنبھالنے کے لیے کوئی سٹیپ نہ لیا تو OIC جو کہ پہلے ہی ایک مردہ گھوڑا بن چکا ہے، اس میں مزید یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ثبوت ہو جائے گا کہ OIC مسلمانوں کا پلیٹ فارم، ان کے مسائل کا پلیٹ فارم نہیں ہے حل کے لیے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، ہمیں اس وقت پازیٹیولی دیکھنا چاہیے اس کو، اچھا سٹیپ ہے، لیکن عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ عرب ممالک آپ کو ان تمام چیزوں کے اوپر کہاں پوزیشن لیے ہوئے نظر آتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ OIC کا اگر یہ اجلاس ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اگر ہٹ کر بھی بات کی جائے تو عرب ممالک اپنا کوئی ایک منفرد کردار ادا کر سکیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں جس تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور مذہبی رجحان کو ہے وہ کم سے کم کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سعودی قیادت جو ہے وہ اس وقت یہ سمجھ رہی ہے کہ طالبان کے آ جانے سے کہیں وہ والا جو نظریہ ہے وہ ان کے ملک میں نہ ترویج ہو جائے، اس وجہ سے مذہبی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی، امداد کے حوالے سے بھی کوئی خاص اقدامات اس طرح سے نہیں کر رہے، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ایسا میرا خیال ہے اب نہیں ہے، سعودی عرب ایک نظریاتی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت، جیسا کہ ان کے اوپر الزامات ہیں اور اس میں کچھ کسی باہر کی قوت کے ساتھ یا اپنوں کے ساتھ؟ اپنوں کے ساتھ۔ دیکھیں داعش اور القاعدہ اور طالبان اور TTP یہ سارے ہمارے اپنوں میں سے ہوئے ہیں، یہ باہر کے ان کو اسسٹنٹ تو ہے، اسسٹنس ہے ان کو امداد ہے، لیکن یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کا جو نظریہ ہے یہ کسی نہ کسی طرح کے وہ نظریات موجود رہے ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ نا، ہم اس کو بلا نہیں سکتے، سعودی عرب ایک نظریاتی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور اس میں بہت سارے حقائق بھی ہیں، ہمیں اس سے جو ہے نا وہ اگنور نہیں ہم اس کو کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے ہم، کہ دہشت گردی کی جو ترویج ہے، جو القاعدہ کا جو ہے فنومینا ہے، یہ یہیں سے آیا ہے، انہی ممالک سے آیا ہے، اور وہ پھر اس نے پوری دنیا کو نقصان پہنچایا، خود امت مسلمہ کو بہت نقصان پہنچایا، عالم اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور اسلام کے امیج کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب جہاں پہ وہ نظریاتی طور پہ بھی ہیں، تجارتی حوالے سے بھی سعودی عرب ایک جنگ لڑ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آئل کے اس طرح کے معاملات اب نہیں رہے ہیں، انحصار کم کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو ان کی وقت کی ضرورت ہے، اور اسلام دیکھیں جب ہم عالمگیر مذہب اس کو کہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اسلام جو نئے حالات ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرے، تو وہ تجارتی ہب بننے کی کوشش کرے۔ جو آپ نے بات کی تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کی، میرا خیال ہے کہ اس کا نظریاتی حوالے سے تعلق کم ہے، انتظامی حوالے سے تعلق
زیادہ ہے اس واقعے کا. اس واقعے کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں انتظامی امور کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودیہ میں کئی سلفی لوگوں کے اوپر بھی پابندیاں ہوتی ہیں. وہ انتظامی معاملات میں وہ کسی قسم کی جو ہے وہ مداخلت کسی بھی گروہ کی طرف سے, چاہے وہ ان کے اپنے ہم مسلک لوگ کیوں نہ ہو, وہ نہیں برداشت کرتے. تو اس کا تعلق انتظامی معاملات سے زیادہ ہے. البتہ یہاں پہ افغانستان کے حوالے سے ایک بڑا مزید اس نقطے کو ایلیبریٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے, مگر یہاں ناظرین وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے افغانستان کی صورتحال کے اوپر. عالمی دنیا کا ان تمام تر صورتحال کے اوپر کیا موقف ہے, افغان قیادت کا کیا موقف ہے, اور پاکستان کی کیا پوزیشن ہے, اور خطے کے ممالک کہاں کھڑے ہیں تمام تر صورتحال کے اوپر. یہ تفصیلی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ٹی ٹی پی کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ پاکستانی قیادت کی جانب سے کہا گیا کہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, مگر ہم نے دیکھا کہ ایک سیز فائر معاہدہ بھی ہوا ہمیں نظر آیا, لیکن وہ یک طرفہ طور پر ٹی ٹی پی کی قیادت نے اس کو رد کر دیا, اس کو مسترد کر دیا, اس کو ختم کر دیا, اور پھر کچھ کاروائیاں بھی کیں جس کو آن بھی کیا گیا, جس کی ذمہ داری بھی لی گئی. ان تمام صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے. آصف سر, ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے مذاکرات کوئی پہلی بار تو نہیں ہوئے, بہت بار ہو چکے ہیں, اور ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ ایک جماعت کے اندر ایک مائنڈ سیٹ کا ڈی این اے نہیں ہے مذاکرات والا. ہم اسے بار بار ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کمر بھی توڑ دی ہے, پھر انہیں کے ساتھ ٹیبل پر بھی بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مذاکرات ان کے ساتھ کم از کم یہ حل نہیں ہے؟ دیکھیں, ہم میرا خیال ہے کہ 13 دفعہ مذاکرات کر چکے ہیں. بالکل, درجن سے زیادہ ہو چکے ہیں. درجن سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور یہ 14ویں دفعہ مذاکرات تھے, بالکل, جو کہ ایک دفعہ پھر یہی ثابت ہوا ہے کہ یہ اس کا حل نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی حل اس کا یہی ہوتا ہے. ہم نے سنا کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی پھر آپریشن کا کیا فائدہ تھا, اور سارا کچھ ہے. ایک اور ہمیں جو انٹرنل سچویشن ہے ہماری, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کہ جو یہ علاقے ہیں, جتنے بھی ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں, یہاں پہ ریاست اور عوام ان میں فرق پڑ چکا ہے. کافی سارا گیپ آ گیا ان کے درمیان, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ آپریشن کے بعد یہ ضرورت بن گئی تھی ریاست کی کہ وہ طالبان وہ کسی بھی صورت میں ہوں, وہ ان کو اس طرح سے مینج کرے تاکہ یہ جو عوام کا جو رد عمل آ رہا ہے چیک پوسٹ کے اوپر, آپریشنز کے اوپر, اس کو کسی طرح سے ان جو ہے ایموشنز کو کم کیا جا سکے, سینٹیمنٹس کو کم کیا جا سکے, کیونکہ اس کے اوپر ریاکشن بہت آ رہا تھا. اب دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو وہاں پہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آپریشن ہو, اور تفصیل کے ساتھ بڑی مطلب کہ کرولی آپریشن ہونا چاہیے, جو کہ پاکستانی فوج نے کیا, اور آپ نے دیکھا کہ جتنے ان کے ٹھکانے تھے وہ ختم کیے. لیکن چونکہ وہ پہاڑی ایریا ہے, اس طرح کا ایریا ہے, تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن پاکستانی فوج نے بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا, اور انہوں نے اپنی قربانیاں بھی دی. اس میں بڑے ہمارے آفیسر جو ہیں وہ شہید ہوئے, لیکن انہوں نے سبھی نے لڑی, عوام نے بھی بڑی قربانیاں دی. لیکن پھر اس کے بعد وہاں کی عوام کو کچھ بڑکایا گیا کہ جی یہ جو چیک پوسٹ ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, اس پہ ہمیں پوچھا جاتا ہے, تو بھی وہاں پہ اس کا حل اور کوئی کیا ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بھڑکانے والے عناصر کون تھے, بیرونی؟ وہ اب ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ بیرونی تھے, لیکن آواز تو اندر سے اٹھتی تھی نا. ان کو شہ دینے والے پیچھے کچھ اور تھے, ڈیفینیٹلی تھے. اور ہم خطے میں پہلے بھارت کی بات کر چکے ہیں, اور بھارت اور پہلے جو افغان حکومت تھی, آپ ان کے بیانات بھی دیکھ لیں تو ان کی بیک تو ان عناصر کو رہی, ایلیمنٹس کو رہی ہے. لیکن پاکستان نہیں, ہر جگہ ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ پولیٹیکلی اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ٹیکل کرے. تو اس معاملے کو کرنے کے لیے لیکن ہم ایک غلطی ضرور کرتے ہیں. ہم ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی مذاکرات کرتے ہیں ان میں ہم اپنی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے. بہت دفعہ یہ بات کہی گئی ہے, اور ہم پچھلے پروگرام میں بھی ہم جس میں یہ ڈسکس ہوا تھا, یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر آپ کوئی ان کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی یا کوئی کسی قسم کی سزا یا کوئی کسی قسم کی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, تو ایک پارلیمنٹ کا قانون لے کے آئیں نا آپ, تاکہ اس قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ سارا کام کیا جائے. پھر اس کی جب بھی وائلیشن ہو آپ اس کے عناصر کو پکڑیں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ عام معافی کا اعلان آپ کیوں کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ عام معافی کا اعلان کریں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس سے ان عناصر کو, ان ایلیمنٹس کو یہ میسج آتا ہے کہ شاید ریاست کمزور ہے. یہ میسج نہیں دینا چاہیے ہمیں یہ دینا چاہیے کہ جس طرح پاکستان نے 3 شرائط رکھی تھی پاکستان حکومت نے, کہ وہ آئین کو تسلیم کریں, سرنڈر کریں, اور پھر
تیسری شرط معافی کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ معافی بھی مانگے، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں معافی مانگے، انہوں نے کہا ہم کیوں معافی مانگے. تو یہ ایک چونکہ آئیڈیالوجیکل وہ بیس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کی بڑی ہے. اگر ہم یہاں پہ وہ ایک ٹاپک اور طرف چلا جائے گا تو، لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک پارلیمنٹ میں کوئی ایسا قانون بنا لے اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر پھر کوئی آگے سے کام کریں، اور مذاکرات تب کریں جب ان کو آئین کے جو انڈر ہے وہ ان کو سرنڈر کروا لیا جائے. اس سے پہلے مذاکرات کوئی حل نہیں ہے. ایک وقت ہوتا ہے نا اس چیز کا. لیکن جب وہاں سے ایسی کوئی ڈیمانڈ ہے، یہ بھی سننے میں آتی ہیں کہ کچھ ایریاز کے اوپر وہ اپنا اثر رسوخ چاہتے ہیں، کوئی اٹک تک کی بھی باتیں ہوتی ہیں، کوئی قبائلی اضلاع کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں. اس کا بھی ایک اس حوالے سے بھی بتائیے گا اس میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے، یا پھر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ افغان طالبان کی بات کی جاتی ہے اور ٹی ٹی پی کی بات کی جاتی ہے. کچھ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں الگ ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی لٹریچر ہے. ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے جو پہلے بات کی نا اٹک تک کی، تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے. ان کا ایک گروہ ان میں ایسا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ خراسان ایک جنگ ہے اور ایک غزوہ ہند ہے. وہ کہتے ہیں جو اٹک تک جو ایریا ہے وہ غزوہ خراسان ہے اور اٹک سے آگے کا جو ایریا ہے وہ غزوہ ہند ہے. یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، ان کا ایک نظریہ ہے اس کا. افغان طالبان وہ انکار کر چکے ہیں اس بات سے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جو ہم شاید بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں یا کچھ لوگ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو افغانستان میں جنگ لڑی گئی ہے اس میں ٹی ٹی پی نے بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا ہے. اب افغان طالبان اس بات پر پریشان ہیں کہ وہ کیسے ان ایلیمنٹس کو اپنے سے الگ کریں. وہ یہ بات تو کہتے ہیں اور وہ بہت کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہے. میری انفارمیشن کے مطابق کہ وہ طالبان کے وہ عناصر جو افغانستان میں اس وقت موجود ہیں ان کو وہ وہاں پہ پاکستان میں وہ اس طرح کی کارروائیاں کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. لیکن وہ پریشان ہے طالبان اس وقت، افغان طالبان جو ہیں، کہ جن لوگوں نے بدخشاں ہو یا کنڑ میں ہو وہاں پہ طالبان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ افغان فورسز کے خلاف مزاحمت کی اور جنگ لڑی ہے، تو ان کو وہ کیسے جو ہے وہ ختم کر دیں، تو وہ کیسے ان کے پاکستان کے حوالے کر دیں یا سرنڈر کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پاکستان بھی کچھ لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو انٹرٹین بھی کیا ہے، سہولت بھی دی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کی قیادت کی میزبانی ٹی ٹی پی کر چکی ہے جب افغانستان کے حالات خراب تھے. پھر اسی وقت میں ابھی چونکہ صورتحال ایسی ہے کہ ٹی ٹی پی کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سابق وزیر داخلہ ارحمان ملک صاحب کا میں انٹرویو سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذرائع کے مطابق، ان کی خبر کے مطابق 25,000 تعداد ہے جو اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہے ٹی ٹی پی کی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر افغان طالبان ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی سخت بات کریں گے یا ان کو اقدامات کرنے سے روکیں گے تو ٹی ٹی پی داعش کے ساتھ مل جائے گی، ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل ہے ایشو، بہت زیادہ ہے ایشو. نمبرز کے اوپر میں نہیں جاتا کہ نمبرز کتنے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے صوبہ بدخشاں اور کنڑ میں طالبان ٹی ٹی پی کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے افغان طالبان کے ساتھ مل کے امریکہ کے ساتھ اور افغان فورسز کے خلاف جنگ لڑی ہے. اب طالبان ڈیفینیٹلی یہ پریشان ہیں کہ اگر ہم ان کو پاکستان کے حوالے کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں جنگ میں اور انہوں نے جنگ میں ہمارے ساتھ کام کیا ہے، تو ہم کیسے حوالے کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان میں سے بہت ساری تعداد وہ داعش کی طرف چلی جاتی ہے تو ایک نیا سیکیورٹی تھریٹ ان کے لیے جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا جو کہ ان کے لیے، ملک کے لیے خطرناک ہے. تو ڈیفینیٹلی افغان طالبان جو ہیں اس صورتحال سے گزر رہے ہیں. اب ٹیکل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ابھی تک جتنے بھی وہاں پہ ٹی ٹی پی کے عناصر ہیں، ایلیمنٹس ہیں، ان کو پاکستان کی طرف طالبان کوشش کریں کہ ان کو پاکستان کے خلاف کوئی کام نہ کرنے دیا جائے. یہاں اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے. مگر یہ جو ریسنٹلی کچھ جو کارروائیاں ہوئی ہیں جس کو آن بھی کیا گیا ہے اور اس وجہ سے ہماری جو افواج پاکستان کے جوان ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں جس کو آن کیا گیا ٹی ٹی پی کی جانب سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغان طالبان کس حد تک اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب مختصر میں آپ سے جواب جاننا وقت آ گیا ہے کہ افغان طالبان کو فیصلہ کر لینا چاہیے. سمپلی سی بات ہے کہ ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ انہوں نے ان عناصر کو کل کرنا ہے یا ان کے ساتھ مل کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ سے خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.